मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। लेकिन दो चार खूबियां क्या हैं जिसकी वजह से उनकी हर खामी पे पर्दा डाला हुआ है। एक अखलाक, ज़ाहिरी अखलाक। जब मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं भाई? तमीज़। एड्रेस पूछो तो तमीज़ से बताएगा, पूरा घर पहुंचा के आएगा। यूं नहीं कहेगा यूं करो आगे जाके से पूछ लेना जाओ। नंबर दो, मामलात में ज़्यादातर, सारे नहीं, वहाँ भी बड़े बड़े करप्ट लोग हैं, ज़्यादातर लोग मामलात में क्या हैं, लेन देन में एक नंबर है। चाहे वो बिजनेस की नीयत से हो कि यार हम धोखा देंगे तो हमारा बिजनेस क्या होगा, ठप होगा। मुसलमान कहते हैं अभी लूट लो यार, कल की कल देख। अल्लाह पे एतमाद और तवक्कुल। अब किसी मुसलमान ताजिर को बताया जाए कि यार तू झूठ बोल के माल बेचेगा, अभी तो डबल पैसा कमा लेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये झूठ पकड़ा जाता है, तेरा बिजनेस ठप होगा, अगले साल तक मशहूर हो जाएगा, यार ये बंदा 2 नंबर ही कर रहा है, 2 साल में मशहूर हो जाएगा, फिर तेरा बिजनेस नहीं चलेगा। तो उसने उलमा के बयान सुने होते हैं, भाई मौत का कोई भरोसा नहीं है। अल्लाह पे एतमाद और तवक्कुल पे उसने बयानात सुने, यार आज की देखो कल किस पे छोड़ दो, जो अल्लाह आज खिला रहा है वो कल भी खिलाएगा। अभी पहनाओ जितना पहना सकते हो, कल की कल देखी जाएगी। गोरा कहता है नहीं भाई, कल की कल नहीं, आज कुर्बानी दो, नफा कब उठाओ, कल उठाओ नफा। आप यहां किसी को ठेकेदारी पे काम दे दो, खुदा की कसम, हमने भी इसी माहौल में जिंदगी गुजारी है ना। एडवांस पैसे पकड़ा दो, उफ, काम नहीं करेगा मेरे भाई, वो नहीं करेगा काम, नहीं करके देगा काम। किसी को एडवांस में पैसे तो पकड़ाओ आप। अंग्रेजों में एडवांस पैसे दोगे, सारे काम छोड़ के आपका काम पहले करेगा, कह रहे इसने मुझे पहले पैसे दे दिए। हमारे एक दोस्त सऊदीया में भी ऐसा ही है कि कर देते हैं काम। ये सिर्फ पाकिस्तानी मुसलमानों का मसला नहीं है, ये पाकिस्तानियों का मसला है, बांग्लादेश और पाकिस्तान, क्योंकि इकट्ठे बहन भाई है ना, इकट्ठे रहे बहुत अरसा। तलाक तो बाद में हुई थी, बहन भाइयों में तो तलाक नहीं होती, लेकिन मेरी मुराद है कि जो टूटा है रिश्ता, तो वहां भी ऐसा ही है। बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों, इंडिया में भी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इंडिया में मेरा जो तज्जिया है निस्बतन कम है, मुसलमानों में यहां बहुत है। आप किसी को एडवांस पैसे पकड़ा दें कि वो काम कर देगा, अब आपका काम गया तेल लेने, इतना तरसाएगा, इतना शर्म भी नहीं आएगी झूठ बोलते हुए, मेरे मामू मर गए, मेरी नानी मर गई, मेरे चाचा मर गए, आज मेरा ये हो गया, आज मेरा फलाना हो गया। मेरा तजर्बा, एक दफ़ा किसी को पैसे एडवांस में दे के काम करवाया, नहीं कर रहा। जब मैंने कहा काम छोड़ो, मुझे पैसे दे वापस, जब जाओ, आज मेरा बच्चा बीमार है, आज मेरी खाला का ऑपरेशन है, आज मेरी नानी का मसला है, मैं इतना मुसीबत में आ गया। मैंने कहा जिसको मारना है एक ही दफा में रिपोर्ट पेश कर दे, कौन कौन मरने वाला है, सबके जब इद्दतें गुजर जाएंगी और शोक खत्म हो जाएगा, मैं उस वक्त आऊंगा। शर्म भी नहीं आती, तुम जिंदा को मार रहे हो यार। एक बूढ़ी औरत गई ना स्कूल में, कहने लगी मेरा नवासा यहां पढ़ता है, उसको बुलाइए जरा काम है। तो जो चौकीदार था अंदर गया, रिपोर्ट लेकर आया, कह रहे वो आपके इंतकाल पे गया हुआ छुट्टी लेके। उसने एप्लीकेशन दी थी, मेरी नानी का इंतकाल हो गया है, झूठ बोला उसने, तो वो आपके इंतकाल ही पे घर गया हुआ है। माएँ बच्चों को खुद झूठ सिखा रही होती हैं, बाप बच्चों को खुद झूठ सिखा रहा होता है, मियाँ बीवी एक दूसरे को टोपी करा रहे होते हैं बच्चों के सामने, बच्चे झूठ सीखते हैं, तो फख्र भी करते हैं। तो मामलात जो है ना, मामलात बहुत खतरनाक हद तक मुसलमान के मामलात गिरे हुए हैं। देखो एक बात खूब अच्छी तरह समझ लो कि जब तुमने किसी के पैसे देने हैं ना, उसकी जिम्मेदारी अल्लाह की कसम नहीं है कि आपको याद दिलाए कि आपने देने हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको याद भी दिलाओ और उसको घर तक पहुंचाने का भी आपका जिम्मा है। ये मजहब का हिस्सा है ये, इसके बगैर अल्लाह नहीं मानेगा इस मजहब को, इस इस्लाम को जिस पे हम चल रहे हैं। लिच्चड़पना पैसों के मामले में, लिच्चड़पना।
پہلے زمانے میں جو صوفیہ کرام ہوتے تھے نا, وہ اپنے مریدوں کے دل سے دولت کی محبت نہیں, یہ دولت کی محبت ہی تو ہے نا کہ پیسے دیتے ہوئے موت آ رہی ہے کہ 4 دن اور رکھ لوں اپنے پاس, 5 دن اور رکھ لوں. کیا کر لے گا بھائی تو؟ ہو سکتا ہے وہ بھول جائے سامنے والا, لے ہی نہیں. تو پہلے زمانے میں علماء پتہ ہے کیا کرواتے تھے؟ جو بزرگان دین ہیں وہ پریکٹیکلی تربیت کرواتے تھے. اپنے مریدوں سے کہتے تھے پیسے جلاؤ, آگ لگاؤ اس پہ. جیسے اس زمانے میں ہوتا ہے نا, تو کہتے کڑک کڑک 5000 کا نوٹ ہے, آگ لگاؤ اس کو. اس کی محبت دل سے نکلے. یہ جو بت ہے نا, بت, ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی محبت دل سے نکالنے کے لیے کیا کیا تھا؟ صرف زبانی بیان کو پر کافی نہیں, سب بتوں کی قط بنا دی, ٹنڈا لنجا بنا دیا, تاکہ ان کے دل سے اپنے معبودوں کی, اپنے خداؤں کی عزت نکلی. تو چند خوبیاں, برائیاں ایسی ہیں جس کی وجہ سے ہماری ہر خوبی پہ ہر خوبی چھپ رہی ہے. یہاں لوگوں میں جذبہ ہے بیواؤں پہ, یتیموں پہ خرچ کرنے کا. خدا کی قسم ایسا جذبہ ہے, آنسو نکلتے ہیں. پتہ چل جائے کہ یہ محتاج ہے. یہ جو لوگ یہاں فقیروں کو دھکے دے رہے ہوتے ہیں نا, اس لیے کہ پتہ ہی نہیں ہوتا, 99 فقیر ڈرامے باز ہوتے ہیں. پتہ چل جائے نا یہ مستحق ہے, میں کہتا ہوں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی کہ یار میں کھانا کھلاؤں گا, وہ کہے گا میں کھانا کھلاؤں گا. ہمارے استاد سعودی عرب میں بہت رہے, انہوں نے کہا سعودی عرب میں کوئی یتیم ہو جائے, آپ عربوں کی ہزاروں برائیاں کریں, یا یتیم ہو جائے نا, لڑائیاں ہو جاتی ہیں کہ کون کفالت کرے گا اس کی. یہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں کون کفالت کرے گا یتیم کی, کیونکہ قرآن نے اتنے یتیموں کے حقوق بیان کیے ہیں, اتنے حقوق بیان کیے ہیں. آپ کو پتہ ہے سعودی عرب میں کیس ہوا تھا, BBC میں رپورٹ آئی تھی, بوڑھی ماں, ایک بیٹا کہہ رہا تھا میرے پاس رہے گی, دوسرے نے کہا تیرے پاس نہیں میرے پاس رہے گی. بندوقیں نکل آئی تھی دونوں بیٹوں کی. تو کہا میں اپنی بوڑھی ماں کو تیرے پاس کیسے چھوڑوں بھائی. کورٹ میں کیس چلا ہے ان دونوں کا. کہاں کیس چلا ہے؟ عربوں کی بھی. جب آپ فرسٹ ٹائم ملو گے تو ایسا لگے گا بڑے برے ہیں, لیکن کسی قوم کے بارے میں بہت جلدی رائے قائم نہ کیا کرو. جب تک اس قوم میں گھل مل نہ جاؤ, ان کی زبان سے واقف نہ ہو, بہت کلوز نہ ہو جاؤ, پھر اس قوم کی خوبیاں کھل کے سامنے آتی ہیں. ہمارے انگریزوں کے بارے میں بھی بہت جلدی رائے قائم کر لیتے ہیں, عربوں کے بارے میں بھی, مسلمانوں کے بارے میں بھی. پہلی دفعہ میں تو میں بھی کتنے اچھے طریقے سے ملتا ہوں نا, نائس ٹو میٹ یو, میں بھی ملتا ہوں, تو کیا مطلب ہے بہت اچھا ہو گیا ہوں؟ آپ رہ کے دیکھو, سفر کرو, پھر پتہ چلے گا بھائی یہ ایسا ہے بھی کہ نہیں ہے. نہ بری رائے قائم کرو نہ اچھی رائے قائم کرو. آپ بولو بھائی ہم اتنا طویل عرصہ ہم نے گزارا ہی نہیں ہے, ہمیں کیا پتہ اچھے ہیں کہ برے ہیں. عربوں میں آج بہت بعض چیزیں بڑی خوبی ہیں, ٹھیک ہے ان کے بد اخلاقی ہے ان لوگوں میں, ایئرپورٹ پہ ہی نظر آ جاتی ہے وہ, لیکن ہماری حرکتیں کون سا ٹھیک ہیں. سعودی عرب میں جو کرپشن میں پکڑا گیا ہے نا, 2 قومیں ہیں وہاں, مصر کے اور پاکستانی, اور ایک بنگلہ دیش. مصر میں بھی الحمدللہ اللہ کا فضل ہے, اللہ نے بڑا نوازا ان لوگوں کو. تو سارے مصری نہیں, وہ نہیں, بہت سارے لوگ. تو ایک امیج بہت برا بن گیا ہے ہمارا وہاں پہ. پھر بھی میں کہتا ہوں وہ جو بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں ایئرپورٹوں پہ اور انگریزوں کو بڑی عزت دیتے ہیں, ہمیں نہیں دے رہے ہوتے, یہ بہت غلط ہے. لیکن یہ غلط ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ سب کچھ ہی کیا ہے غلط ہے. وہاں یہ پتہ چل جائے نا یہ بندہ جو صحیح عرب ہے, اصل میں عرب میں بہت سارے 2 نمبر عرب بھی ہیں جو اصل عرب نہیں ہیں. ہر آدمی جب سعودی عرب میں معاشی ترقی ہوئی نا, تو ہر آدمی نے جا کے وہاں رہنے کی کوشش کی ہے. خیر ابھی میرا یہ ٹاپک نہیں ہے کہ عرب اچھے ہیں برے ہیں, یہ اس پہ ایک نئی جنگ چھڑ جائے گی. ہم تو یہ بتا رہے ہیں بھائی کہ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں 10 سال اپنے باپ جو لقوا کا ہے یا فالج کا مریض ہے, 10 سال اس کی خدمت کر رہے ہیں, پیشانی پر لکیر نہیں آ رہی. باپ تو دور کی بات, بھائیوں کو پال رہے ہیں. ایک بھائی باہر جاتا ہے, دوسرے بھائی کو کی معاشی ترقی کی فکر میں لگ جاتا ہے. بڑی خوبیاں ہیں. قربانی پہ کتنا خرچ ہوتا ہے, کتنا گوشت غریبوں کو کھلایا جاتا ہے. اس غربت اور مہنگائی میں بھی کہیں کوئی حادثہ آ جائے, کہیں سیلاب آ جائے, کیسے لوگ تعاون کر رہے ہوتے ہیں بڑھ چڑھ کے, بہت زیادہ کرتے ہیں. لیکن وہی بات ہے, چند خامیاں ایسی ہیں جس سے ساری خوبیوں پہ پردہ پڑ رہا ہے. وہی آدمی جو 1 کروڑ کا چیک یتیموں کے لیے نکال کے دے رہا ہوگا نا آپ کو, آپ اس سے 1 کروڑ نہیں 5 لاکھ کا لین دین کر لو,
آپ کے پیسے پی جائے گا. وہ یتیم کو دے دے گا 1 کروڑ, جس کو 5 لاکھ دینے ہیں نا جو فرض ہیں, اس کو 5 لاکھ نہیں دے گا. میں نے ایسے ایسے سخی لوگ دیکھے ہیں, ٹرسٹوں میں دے رہے ہیں, ادھر دے رہے ہیں, ادھر دے رہے ہیں, کروڑوں روپے, اور جو جن کے پیسے لے کے بھاگے ہوئے ہیں وہ راتوں کو اٹھ کے بد دعائیں کر رہے ہیں, میرے 50,000 تو دے دے میرے بھائی, خدا اس کے نہیں دیں گے. کیونکہ سوسائٹی میں یہ کلچر ہی نہیں ہے کسی سے پیسے لے کے دینے کا. کرایہ دار جو ہے مالک مکان کو ٹائم پہ کرایہ دیتا ہے, خود سے کبھی نہیں دے گا. مالک مکان 20 دفعہ یاد دلائے گا, 20 دفعہ یاد دلائے گا, ورنہ دے گا ہی نہیں. تو مسلمان کا جو بڑا مسئلہ ہے نا, خیال نہ کرنا ایک دوسرے کا, اس کی رعایت نہ کرنا, ایسا طریقہ اختیار کرنا اپنی عقیدت تو پوری ہو جائے, سامنے والے کی ایسی کی تیسی ہو جائے. لین دین میں, گھروں میں, اب یہ بہت لمبا ٹاپک ہے میرا, جو اصل ٹاپک میں لے کے چلا تھا وہ رہ نہ جائے کہیں. تو اس لیے بھائی جب لوگوں سے ملو اچھے طریقے سے ملو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہاں میت پہ دیکھ لو آپ, کسی کے ہاں میت ہو جائے, عربوں میں جب ہو جائے نا, ایک بڑی خوبی ہے ان کے ہاں, میت ہو گئی, غسل کیا, دفن کیا, چلو جی جنازہ پڑھایا, دفنا دیا, ما قدر اللہ, اللہ کے ہاں جو مقدر تھا ہو گیا بھائی, چلو. ہمارے یہاں ادھر سے ماموں آ رہا ہے, ادھر سے چاچو آ رہا ہے, ادھر سے نانی نے نہیں دیکھا بچہ, فلانے نے نہیں دیکھا, ڈمکانے نے نہیں دیکھا. پھر تعزیت کرنے والوں کا ایک اتنا بڑا ہجوم کہ جس کے ہاں میت ہوتی ہے وہ کسی کام کا نہیں رہتا. میرے جب والد صاحب کا انتقال ہوا ہے, ہمارے والد صاحب بہت مشہور تھے ہمارے علاقے میں, بہت مشہور شخصیت تھے, جو جانتے ہیں ہمیں بچپن سے ان کو پتہ ہے, فیمس ترین شخصیت تھے, کیونکہ دین کی خدمت انہوں نے بہت کی, تبلیغ جماعت کے امیر تھے. میرے والد صاحب کی رات 10 یا 11 بجے ڈیتھ ہوئی ہوگی, میں مدرسے میں تھا. ڈیتھ بھی اچانک ہوئی نا, مسجد میں عشاء کی پڑھنے کے لیے آئے, صف میں بیٹھے ہوئے تھے, ہارٹ اٹیک ہوا, وہیں گر گئے. میں مدرسے میں تھا, ہمیں اطلاع نہیں تھی, لوگ اٹھا کے ہاسپٹل لے کر گئے ہیں, تو پتہ چلا ہارٹ اٹیک ہوا ہے. تو اسی ہارٹ اٹیک کے دوران ان کی ڈیتھ ہو گئی. میرے پاس جب اطلاع پہنچی تو ڈیتھ ہو چکی تھی, لیکن بتانے والوں نے ہمیں ڈیتھ کا نہیں بتایا کہ ایک دم, کیونکہ ہم تو مل کے بالکل فٹ فاٹ تھے. تو بتانے والوں نے یہ بتایا کہ آپ کے والد صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے, آپ چھٹی لے کے ہاسپٹل چلے جائیں. لیکن جب راستے میں پتہ چلا کہ جی ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے, کتنی قیامت گزری ہمارے اوپر. رات 9 یا 10 بجے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, اور الحمدللہ فجر کے بعد ہم ان کو دفنا چکے تھے. اور یہ تاخیر بھی اس لیے ہوئی کہ قبر کھدنے میں تاخیر ہوئی ہے. اگر قبر اس سے پہلے تیار ہو جاتی تو فجر سے پہلے دفنا دیتے ہم ان کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھ رہے میرا خیال ہے. یہ اجمیوں کی رسم ہے, یہ غیر مسلموں کی رسم ہے. میت پہ گھنٹوں منہ دکھائی, رونمائی, پھر جب ہم نے فجر کے بعد دفنایا, اور فجر کے بعد بھی دفنانے میں تاخیر کیوں ہوئی ہے, میں نے بتایا نا, قبر کھودنے میں, پتھریلی زمین تھی, قبر کھودنے میں بہت ٹائم لگ گیا. فجر کے بعد میں نے ہی جنازہ پڑھایا, دفنا دیا. اس کے بعد دوپہر 10 بجے تک محلے میں خبریں پھیلنا شروع کہ بھئی حافظ مسعود صاحب کا انتقال ہو گیا. میرے والد صاحب کا نام مشہور تھا حافظ مسعود صاحب. لوگ آ رہے ہیں, بھائی کہاں ہیں؟ میں نے ہم تو دفنا چکے. یہ نہیں کہ ہمیں غم نہیں تھا, جو میرے اوپر قیامت گزری تھی وہ میں ہی جانتا ہوں. آج لوگ باز کہہ رہے ہیں نا, حضرت مولانا پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ وہ ان کے اتنا بہت بیچارے غم زدہ ہیں, اللہ ان کے غم کو ہلکا کرے. بعض دفعہ انسان کو محبت ہوتی ہے بھائی, وہ طبی چیز ہے نا, یہ تو اپنے محبوب چھن جاتا ہے, انسان کو دکھ ہوتا ہے, غم ہوتا ہے, یہ نیچرل ہے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. تو میرے اوپر ایسی قیامت گزری تھی کہ ہم تو ایک دم سے ہو گیا نا, تصور ہی نہیں تھا. لیکن ہم فجر کے بعد دفنا چکے تھے. لوگ آ رہے, کہہ رہے یار کل تک تو یہی گھوم رہے تھے, مغرب میں تو ہم نے ملاقات کی ہے, تو غسل کب ہوا, کفن کب ہوا, پتہ ہی نہیں چلا. پھر بعض لوگوں نے دلیل دی کہ دیکھو آپ کو رکھنا چاہیے تھا ظہر تک, عصر تک رکھنا چاہیے تھا. جنازہ جتنا بڑا ہو اتنا ثواب زیادہ ہوتا ہے. یقیناً جنازہ جتنا بڑا ہو میت کو فائدہ زیادہ ہوتا ہے, لیکن وہ جنازہ جو سنت کے مطابق ہو. اگر آپ 6 مہینے تک جنازہ روک لو کہ پورا کراچی آ جائے تو جنازہ تو بہت بڑا ہو جائے گا, لیکن یہ عمل جائز ہوگا؟ ایک سنت پوری کرنے کے لیے ایک دوسری سنت کو آپ نظر انداز کر رہے ہو جو اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. شریعت میں جلدی دفنانا یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے بنسبت جنازے کو بڑا کرنے کے. ہمارے حضرت ایک مثال دیا کرتے تھے کہ سنت والا چھوٹا جنازہ وہ غیر سنت والے بڑے جنازے سے افضل ہے.
سعودی عرب کے بادشاہ کی میت کو دیکھ کے فرانس یا جرمنی کا پادری مسلمان ہو گیا تھا اس کے جنازے کو دیکھ کے. سعودی عرب میں بادشاہ کی بھی ڈیتھ ہوتی ہے نا, بڑے آرام سے غسل کفن دفن, چلو خلاص, سمجھ رہے ہو. اور ملکہ برطانیہ کی جب ڈیتھ ہوئی تھی تو کتنے دنوں بعد دفن کیا ہے بتاؤ؟ 1 ہفتہ تو لگا ہوگا, فلانا آ رہا ہے, ڈمکانا آ رہا ہے, یوں آ رہا ہے فلانا. ابے بھائی ان کے لیے دنیا سب کچھ ہے, ہمارے لیے دنیا مسافر خانہ ہے, جو گیا وہ منزل پہ پہنچ گیا, ہم بھی آ رہے ہیں, یہ کوئی پہلی دفعہ تھوڑی ہوا ہے. نہیں آ رہی میرے خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو اس لیے مرو بھی آرام سے, مرنے بھی آرام سے. پہلے پہنچ گیا, ہم اگلے اسٹیشن سے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ پہلے نکل لیا, ہم اگلی ٹرین سے. کیا خیال ہے بھائی پہنچ رہے, اس میں کیا غم ہونا تو ایک نیچرل ہے. اب یہ تھوڑی کہ بیٹے کا یا باپ کا غم نہ ہو, وہ تو ایک نیچرل ہے, وہ تو ہوگا بھائی. آپ کا بچہ امریکہ بھی جا رہا ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے اگلے سال واپس آ جائے گا, پھر بھی آپ رو رہے ہوتے ہو کہ یار 1 سال کی بھی جدائی برداشت نہیں ہوتی. صرف بیوی کہیں جا رہی ہو تو نہیں, بیوی میں کے جا رہی ہو نہیں روتا آدمی. میں نے آج کل نہیں دیکھے روتے ہوئے, چاہے 10 سال کے لیے جا رہی ہو. آج کل جاتی بھی نہیں ہے, آج کل جاتی بھی نہیں. اب کیا بتاؤ, ہمارے حوصلے کو داد دو یار. ہماری اگر ایک جاتی بھی ہے تو 3 موجود ہوتی ہیں. آپ لوگ کے ہاں تو ایک جائے گی تو آپ 1 مہینہ ریلیکس. ہمارے یہاں ایک جائے گی تو 3 4 5 سال میں شاید کبھی ایسا حسن اتفاق ہوا ہو کہ سب گئے ہوئے. افسوس کی بات ہے, سب چلے جائیں. ہم نے اسی منہ کے ساتھ گھر میں جانا ہے, ایسا ہم بیان دے نہیں سکتے جو افورڈ نہ کر سکے. لیکن مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہمارے سب گھر والے گئے ہوئے تھے, شاید ایک ہی دفعہ ہوا ہوگا یہ. میں مسجد میں آ کے بیٹھا ہوا تھا دوست احباب کے ساتھ. میں نے کہا یار ایسا لگ رہا ہے جیسے جنت الفردوس میں ٹہل رہا ہوں میں. یہ اس کی علامت نہیں کہ مجھے گھر والوں سے محبت نہیں ہے, لیکن پھر بھی انسان پہ ذمہ داری کا ایک احساس ہوتا ہے نا. رات کو ٹائم پہ گھر جانا ہے, انڈے لائے, آلو نہیں لائے, میسج آ گیا, کہاں. یہ چلتا ہے سب گھروں میں. اس سے انسان کو ایک اندر سے لاشعوری طور پر ایک ٹینشن سی ہوتی ہے. تو میں جب بیٹھا نا یہاں, میں نے کہا یار پتہ نہیں مجھے کس چیز کی ایک عجیب سی سکون سا مل رہا ہے میں خود پر. پھر مجھے لگا کہ یار آج میں بالکل آزاد ہوں, بالکل کیا ہوں, کوئی میرے اوپر ذمہ داری نہیں ہے کہ اس گھر میں باری دینی ہے, ادھر جانا ہے, اتنے بجے جانا ہے, لیٹ ہو گیا تو وہ ایسا عجیب سا محسوس سا ہوا مجھے. خیر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے. تو لیکن انسان کا گزارا بھی نہیں ہے گھر والوں کے بغیر. آپ گھر میں جاؤ تو پھر گھر میں بھی دل نہیں لگتا اگر گھر والے نہ ہو. یہ اس کی تلافی کے لیے میں نے اگلا جملہ بول دیا. حقیقت بھی یہ کہ گھر بھی آدمی کے جب گھر والے نہ ہوں, یہ عجیب سی چیز ہے یار. گھر ہو تو بھی مسئلے چلتے ہیں, لیکن نہ ہو تو اس سے بڑے مسئلے. گھر میں دل کہاں لگتا ہے, دیواریں کھانے لگتی ہیں آدمی کو, بچے نہ ہو, گھر والے نہ ہو. کیونکہ جب گھر والے جائیں گے تو بچے بھی سارے جائیں گے. تو خیر اب انگریز کیا جانے یہ چیزیں یار, سیکولر لبرل لوگ کیا جانے یہ خوشیاں. تو چند چیزیں ٹھیک کر لو بھائی, اس سے فائدہ کیا ہوگا, ہماری ساری خوبیاں خوبیوں کے طور پر اجاگر ہونا شروع ہو جائیں.